बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब का एक बहुत अहम बयान मैं सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से हर लिहाज से टॉप 10 मुल्कों में शामिल है। लेकिन कितने शर्म की बात है, टॉप 10 मुल्कों में शामिल एक एटमी मुल्क और ज़राअत के हवाले से भी जो टॉप 10 में शामिल है, उसकी ख़वातीन माएँ बहनें आटे के एक थैले के लिए लाइन में लगी और ज़लील व ख्वार होती नज़र आ रही हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। तज़ीन साहब, एटमी मुल्क के एटमी हुक्मरानों ने अवाम को जिस तरह आटे के लिए ख्वार किया है, लाइनों में लगाया, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शायर के दो शेर अर्ज हैं। खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको, धुआं बना के हवा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको। बात यह है मेरे भाई कि हम इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। अब हमारे ऊपर इख्तियार है उन लोगों का जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की फिक्र है, और उन लोगों को फिक्र है सिर्फ ये कि दूसरे ने कितनी शादियां की हैं, दूसरे के पास कितनी बीवियां हैं, कितनी कोठियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है। और इस हवाले से कौम जो है वो परेशान है, हैरान है कि जाएं तो जाएं कहाँ। इस सूरत हाल पर मेरे कुछ शेर हैं जो कि सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। बज़ाहिर शहर में जो दावाए अमनो अमान है, बज़ाहिर शहर में जो दावाए अमनो अमान है, असल में ये पेश खैमा आमदे तूफान है, असल में ये पेश खैमाए आमदे तूफान है। और नीयतों में खोट, नीयतों में खोट और मुट्ठियों में नोट, और नीयतों में खोट और मुट्ठियों में नोट, और फर्ज मनसब से मुकम्मल राह बर अनजान है, फर्ज मनसब से मुकम्मल राह बर अनजान है। कौम शशदर दर बदर किसको बनाए चारागर, कौम शशदर दर बदर किसको बनाए चारागर, चीफ जनरल, चीफ जस्टिस या सियासतदान है। मिलिट्री की तरफ देखते हैं, जुडिशरी की तरफ देखते हैं, सियासतदानों की तरफ देखते हैं और हाथ झाड़ के तो बैठ जाते हैं मायूस होके। कौम शशदर दर बदर किसको बनाए चारागर, चीफ जनरल, चीफ जस्टिस या सियासतदान है। और आगे अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। राह बर को जुस्तजू है कसरत अजवाज की, वाह, राह बर को जुस्तजू है कसरत अजवाज की, और हलकत है सवाली एक बस अनाज की, जो आपका मौजू है आटा। बिल्कुल ठीक। राह बर को जुस्तजू है एक बस राह बर को जुस्तजू है कसरत अजवाज की, और खलकत है सवाली एक बस अनाज की। सब सिपाही हैं सियासी, ये जो कहते हैं ना हम न्यूट्रल हैं जी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सब सिपाही हैं सियासी ये हकीकत आज की, सब सिपाही हैं सियासी ये हकीकत आज की। फिक्र खाए जाए है हमको इस समाज की, फिक्र खाए जाए है हमको इस समाज की। राह बर है राहजन और मुनसिफ बे ईमान है, राह बर है राहजन और मुनसिफ बे ईमान है, असल में ये पेश खैमाए आमदे तूफान है। तो मेरे भाई, आपने रोटी का मोहताज कर दिया। आप भी सारा दिन मेहनत करते हैं, मैं भी सारा दिन मेहनत करता हूं। हमने 20-20 साल पहले एमए कर लिए। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि इस पूरी जो अशराफिया है, जो हजारों आपके एमएनए, सेंटर, एमपीएस, इनको मिला लें, मैं दावे से कह सकता हूं कि इनमें से अक्सरियत से ज्यादा मेरा नॉलेज है, इनमें से अक्सरियत से ज्यादा मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन मेरे लिए एक आटे का थैला जो है वो इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है, जिसके लिए मैंने अर्ज किया कि खड़ा हूं आज भी
روٹی کے 4 حرف لیے. یہ ایک تمانچہ ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہم سے اختیارات لیے. یہ جو ریاست چلائی جاتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں، حکمران طبقہ، وہ اس شرط پہ ہم سے اختیارات لیتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں واپس تحفظ دے گا، جان و مال کا تحفظ دے گا، عزت آبرو کا تحفظ دے گا، ہمیں یہاں پہ ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرے گا، اور ہمارے بنیادی حقوق میں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں جو ریاست پابند ہے ہمیں فراہم کرنے کی. اب وہ جو کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے ماں کے جیسی، لیکن ماں کون سی ہے؟ سوتیلی ماں. اچھا سر، شہباز شریف صاحب کو میں جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی دیکھ رہا تھا، تقریر میں مائک گرا لیا کرتے تھے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا. میں نے بہت سنا بالکل مانسرا میں انہوں نے خطاب کیا کہ آٹا سستے کرنے کے لیے میں اپنا لباس بھیج دوں. انہوں نے اپنا لباس کا کہا تھا یا عوام کا لباس اتارنے کا کہا تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی. عملی طور پہ تو عوام کا ہی لباس اترا ہے میرے بھائی، اور آپ لباس کپڑوں کی بات کر رہے ہیں. اتنی سردی پڑ رہی ہے، آپ اچھے سٹورز کو چھوڑ دیں، آپ درمیانے کپڑے کو بھی چھوڑ دیں، آپ جائیں نا لنڈے پہ، بالکل لنڈے کے ریٹ جا کے دیکھیں. آپ ابھی یہ سڑک کے اوپر کتنی ریڑیاں لگی، جا کے پوچھیں نا، 300-400 500 سے وہ شروع ہوتے ہیں. تو کہاں غریب آدمی جو ہے وہ لنڈے کے کپڑے بھی لینے کے سے معذور ہو. سر گندم بھی ملک میں موجود ہے، مارچ تک ہمارے پاس ذخیرہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ آٹا اتنا مہنگا کرنے کی میرا خیال ہے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے آٹا مل مالکان کی اپنی مرضی کے ریٹ چل رہے ہیں. دیکھیں اب آٹے کے اوپر جو ہے نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آٹا ہے بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ، اور اس لحاظ سے آٹے کے حوالے سے جو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے وہ صوبائی حکومتوں کی، اور اس میں پی ٹی آئی کی 2 حکومتیں بھی آ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے ہمارے ہاں مجسٹریسی نظام جو ہے، اب یہ مہنگائی کے اوپر، اور آلو مہنگا ہو گیا تو وزیر اعظم جواب دے، یہ بھی غلط ہے. مہنگائی کے اوپر ہمارے ہاں مارکیٹ کمیٹیاں موجود ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ روزانہ ریٹ طے کرتے ہیں. اسی طرح جو میجسٹریٹس ہوتے ہیں ضلعی انتظامیہ میں، ان کا فرض ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے میجسٹریٹس کو بھیجیں بازاروں میں، وہ ریٹ چیک کریں، جرمانے کریں، سزائیں دیں، اور ریٹ جو ہے وہ مستحکم کریں. وہ کام بالکل نہیں ہو رہا. اور جو پھر آ جاتے ہیں یہ ذخیرہ اندوز، سمگلرز، آپ کا آٹا، آپ کی گندم جو ہے وہ بہت زیادہ افغانستان سمگل ہو جاتی ہے. اس میں کون انوالو ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ سمگلرز اور ذخیرہ اندوز تو ہیں ہی، لیکن ظاہر ہے کہ بارڈر سے جب چیز گزرتی ہے تو اس میں کون کون سے ادارے آتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، ذمہ دار ہیں برابر اس کے، ان کو حصہ پہنچتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں 6200 روپے کی بوری مل رہی ہے 50 کلو کی. جی ہاں، اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے. سرکاری آٹا جو انہوں نے ٹرکوں میں لگایا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ الگ سے نیچے نہیں اترتا. 450 کل میں نے دیکھا ہے ٹرک جو آٹا دے رہا تھا 650 روپے کا 10 کلو، وہ آٹا جو ہے وہ غریب آدمی، اب مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے وہ بھی چلو رزق ہے، لیکن غریب آدمی ہے نا، اس نے تو پیٹ بھرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں پیٹ کا کیا معاملہ ہے، پیٹ خالی ہے تو اس کو جو آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا اور فاقے ہوتے تھے تو وہ ایسے پیٹ کر کے پتھر باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو غریب آدمی نے تو پیٹ بھرنا ہے، لیکن سر وہ تو چاہے وہ پتھر کھائے، چاہے وہ اس طرح کا آٹا کھائے جو کہ ناقص ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے. لیکن سر وہ تو وہ دور تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مزدور کے برابر کر دی. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کا اس میں گزارا نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا میں مزدور کی تنخواہ بڑھا لوں گا. وہ تو واپس دور کی بات کرتے تھے. اب کیا یہ روٹی، یہ جو گندم مل رہی ہے سر، یہ مریم نواز کھا سکتی ہے، بختاور کھا سکتی ہے، عمران خان کے بچے کھا سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بچے ایک لقمہ اس میں سے لے سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا تو ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے گندم کی بوری اور آٹے کی بوری وہ رات کو گشت کرتے تھے، اور جہاں پہ کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہاں پہنچاتے تھے. اور اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے
جو ماضی کی تاریخ ہے. لیکن موجودہ حکمران جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، راہ بر کو جستجو ہے کثرت ازواج کی، وہ تو ان کے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ کس کو مطلب کہ کہاں سے ہم رقم اندر کر سکتے ہیں، کہاں سے ہم کسی کے جو ہے وہ گھر پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، کہاں پہ کسی کا گھر ہم اجاڑ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہے. بھائی آپ سب جو ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی یہ کرپٹ ہیں اور ان کا احتساب کیا جائے، ان کا احتساب کوئی نہیں ہوا. احتساب ہونا چاہیے، وہ بالکل صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب جو ہیں وہ تو شاہانہ سے یہ چیزیں لے گئے، گڑی بھیج دی ہے، فارن فنڈنگ وغیرہ. یار آپ لوگ یا تو قوم کی جان چھوڑیں، ٹھیک ہے، یا آپ میں سے جو بھی اب آتا ہے اقتدار میں، چلے عمران خان صاحب سے شروع کر لیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں، حکومت میں، آپ کریں احتساب عمران خان صاحب کا. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر عمران خان صاحب میں کوئی ہے، ان کے آپ کے پاس ثبوت ہیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، تو بھی آپ مجرم بنتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کارروائی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے قوم کو الجھایا ہوا ہے، ڈرامہ ایک لگایا ہوا ہے بلیم گیم کے اندر. اور اس بلیم گیم میں جو ہے وہ بیرونی ادارے اور دوسرے ممالک، ان کے ہاں ہماری کھلی بھی اڑتی ہے، ہماری شہرت بھی خراب ہوتی ہے. تو یہ کس طرح کے حکمران ہیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں؟ یہ قوم کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے. شکریہ سر. جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، واقعی بندہ مزدور کے حالات بہت تلخ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.